अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, पानी, पीने का पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी का वजूद ही नामुमकिन है। पानी वो वाहिद चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी की बका बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। पीने के पानी के हवाले से जो आम शहरियों को फराहम किया जाता है उनके घरों में, क्या ये पानी वाकई इस काबिल है कि इसको पिया जा सके? क्या हुकूमती महकमे, हुकूमती इदारे, हुकूमती शख्सियात जो आम शहरी को पीने के पानी के हवाले से दावे और इक़दामात की बात करते हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या वो बिल्कुल ठीक हैं? क्या आम शहरी को आज भी उसके घर की दहलीज़ पर, घर के अंदर जो पीने के पानी के नाम पर जो उसको माया फराहम किया जाता है, क्या वो वाकई इस काबिल है कि वो उसको पी कर ज़िंदा रहेगा, या कहीं ये माया मुख्तलिफ बीमारियाँ मारने का बायस तो नहीं बन रहा? तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे पीने के पानी के हवाले से, और इसमें हम आम शहरियों से भी बात करेंगे, हम पब्लिक से भी बात करेंगे और पब्लिक की आवाज़ हम सुनेंगे। क्या वाकई उनको बेहतरीन जो है वो हुकूमत की जानिब से हुकूमती इक़दामात के नतीजे में उनको पानी फ़राहम किया जा रहा है, और क्या ये जो उनको पानी फ़राहम किया जा रहा है ये इस काबिल है कि इसको पिया जा सके? हम आम शहरियों के साथ साथ कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे, और इस सिलसिले में हम हुकूमती ईवानों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से भी बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीने के पानी के हवाले से हुकूमत के इक़दामात क्या हैं। क्योंकि ये नाज़रीन देखा गया है कि बहुत से इलाके सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के नवाब में ऐसे हैं, कसूर में हैं, मंडी बहाउद्दीन में हैं, जनूबी पंजाब में हैं, जहाँ पर ये साइंसी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि उस पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मौजूद है, और ये जो फ्लोराइड की मौजूदगी है उसकी वजह से हड्डियाँ जो है वो बच्चों की कमज़ोर हो जाती हैं। और ऐसे बहुत से शहर हैं पंजाब के जहाँ पर हड्डियों की बीमारियाँ बहुत आम हैं, और उसकी वजूहात जो है माहिरीन की जानिब से जो नाकस आलूदा जो पानी है, पोल्यूटेड, और ये जो जहरीला पानी है उसको करार दिया गया है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम पीने के पानी के हवाले से देखेंगे कि आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और कानून क्या कहता है। क्या कानून पाबंद करता है हुकूमती महकमों और हुकूमती इदारों को कोई पीने का बेहतरीन पानी आम शहरियों को फराहम करें? और इस सिलसिले में हम बात करेंगे इसके साथ साथ हुकूमती ईवानों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से भी, क्या वाकई वो हुकूमती ईवानों की जानिब से आम शहरियों को रिलीफ फराहम करने में कामयाब हो सके हैं? आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। पीने का साफ पानी एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत वक्त की अव्वलीन ये तरजीह है, बल्कि अगर इसको ये कहा जाए कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आम शहरियों को पीने का साफ पानी, और ऐसा पानी जिसमें जहरीले मादे ना हों, जो कि वाकई ज़िंदगी को तक़वियत बख्शे, जो कि ज़िंदगी को में मज़ीद जो है वो ज़िंदगी उसमें शामिल करे, ना कि ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाए, ऐसा पानी फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये देखा गया है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो आलूदा तरीन हो चुका है, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ हुकूमती महकमे मौजूद हैं जिनकी कारकर्दगी ज़मीनी हक़ाइक़ में नज़र नहीं आती। अगर ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा हो गया है, अगर ये पोल्यूटेड वाटर हो गया है, तो इस सिलसिले में भी पंजाब के महकमा माहौलियात की ये ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम अनासिर, वो जो फैक्ट्रीज़ अपना पोल्यूटेड वाटर फेंकती हैं ज़ेरे ज़मीन, उसको भेजती हैं, जिसकी वजह से तमाम जो सब्ज़ियाँ और फल उगते हैं वो भी आलूदा हो गए हैं, इस मामले में वो अपना किरदार अदा करें। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं और ये देखते हैं कि पब्लिक की आवाज़ कहती है। आप ये बता दीजिएगा कि जो पानी आता है, जो कि वासा की जानिब से फ़राहम किया जाता है नलकों में पानी, क्या ये पीने के काबिल है? नहीं, ये पीने के काबिल नहीं है, बल्कि इनके जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं उनका पानी भी पीने के काबिल नहीं है। हम वो घर में लाते हैं, उबालते हैं, और उसमें भी सफ़ेद रंग के वो ज़रात जो है ना वो निकलते हैं, और वैसे तो डायरेक्ट पानी जो है वो नलके का वो तो आप पी ही नहीं सकते। घर में हम बिल्कुल नहीं पीते। बच्चों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, फ़िल्टर प्लांट से बोतलें भर के लाते हैं, वो पानी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम कोई पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना गंदा पानी आता है कि कपड़े भी नहीं धोने को दिल चाहता, मगर मजबूरी है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, इनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि जो घरों में पानी फ़राहम किया जाता है पंजाब के उस महकमे की जानिब से, जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसकी जानिब से ख़ती रकम शहरियों से वसूल की जाती है पानी के वाजबात, पानी की कीमत की मद में, वो पानी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। पीना तो दरकिनार, उसको घर के मुख्तलिफ जो काम हैं उनके लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
اور فلٹر کی شکل میں فلٹر واٹر جو حکومتی جو نصب شدہ فلٹر ہیں ان میں سے جو ہے کافی فلٹر تو ایسے ہیں جو کہ ایکسپائر ہو چکے ہیں, ان میں گندا پانی. اور یہ بتا رہے تھے یہ بزرگ شہری جو ہمارے ساتھ موجود تھے کہ فلٹر سے بھی جو پانی لایا جاتا ہے اس کو بھی ابال کر استعمال کرتے ہیں اور اس میں ذرات بھی ان کو ملتے ہیں. کچھ اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا جو حکومتی محکموں کی جانب سے پینے کا صاف پانی فراہم کرنا, آپ کو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, کیا حکومت یا حکومتی محکمے اپنی ذمہ داری میں اپنا فرض ادا کریں یا صحیح طرح سے؟ نہیں جی, بالکل نہیں کر رہے. پانی اتنا گندا ہے کہ بس دل نہیں کرتا اس میں ہاتھ دھونے کو بھی نہیں دل کرتا, اور کائی وغیرہ بھی ساتھ آ جاتی ہے جو ہاں بہت برا حال ہے, بہت برا ہے, نہانے کو بھی نہیں دل کرتا, اتنا گندا پانی ہے. آپ یہ بتائیے گا حکومتی محکمے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اربوں روپے اگر عوام سے وصول کیے جاتے ہیں تو عوام کو ریلیف بھی فراہم کرتے ہیں. حکومت واقعی ریلیف فراہم کرتی ہے؟ شہری یہ جو الزامات عائد کرتے ہیں حکومتی محکموں سے یہ جھوٹے ہیں, حکومتی محکمے سچے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ حکومتی محکمے تو بالکل ہی جھوٹے ہیں. پانی بالکل گندا ہے, پینے کے لائق بالکل نہیں ہے. صبح صبح اٹھ کے پہلے پانی لاؤ پھر کام پہ جاؤ, گندا ترین پانی ہے. حکومتی محکمے اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, پینے کا بہترین پانی فراہم کیا جا رہا ہے, اگر وہ گھروں میں بہتر نہیں فراہم کیا جاتا تو یہ جو فلٹر پلانٹس لگائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے جو نصب شدہ ہیں ان کے ذریعے جو فراہم کیا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں یہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے, یہ پبلک موجود تھی جس کی یہ آواز تھی کہ حکومتی محکموں کے دعوے جھوٹے ہیں, عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم نہیں کیا جا رہا. پانی وہ چیز ہے جس کے بغیر زندگی کا وجود ہی ممکن نہیں. زندگی کے لیے سب سے اہم ترین اور جو لازمی جزو ہے وہ پانی قرار دیا جاتا ہے. پینے کے صاف پانی کی جو فراہمی ہے وہ حکومت کا اولین فرض ہے. اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ مختلف قانونی ماہرین کی ہم اس سلسلے میں رائے لیں گے اور اس کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت اپنے اس فرض میں اس فرض کی ادائیگی میں کامیاب ہو سکی ہیں. ہمارے ساتھ سینئر قانون دان عائشہ محمود چودھری ایڈوکیٹ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عائشہ, آپ یہ بتا دیجیے گا یہ جو پینے کا صاف پانی ہے اس کی فراہمی کیا ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے عام شہریوں کو, یا شہریوں کو خود سے اس کا بندوبست کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ یہ سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پینے کا صاف پانی عوام کو مہیا کرے. ایون کہ یہاں تک کہ جو ہم پانی گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری سطح پر آتا ہے اس میں بھی کافی حد تک نقص پائے جاتے ہیں جو پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو عموماً بور کروانا پڑتا ہے تاکہ بور کے ذریعے صاف پانی لیا جا سکے. اور یہ اب حکومت کی اس نااہلی کی وجہ سے یا سمجھ لیں ان کی اس فرائض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر رجحان لینے فلٹر کا پانی لے رہے ہیں یا وہ بور کا پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اور بور کے پانی کے لیے وہ 300-400 فٹ یا ایون کہ 500 فٹ گہرائی میں جا کر اپنے لیے صاف پانی خود اویل کرتے ہیں. اب جہاں تک آ جاتی سرکاری پانی کی حد تک عوام جب وہ پانی پیے گی اوبیسلی بیماریاں پھیلیں گی, بہت سے مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ پانی سے بہت سے معدے کے بعد میں اس کے علاوہ دوسرے مسائل آتے ہیں جس سے بعد میں ان میں بیماریوں میں چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ عوام کو صاف پانی مہیا کرے, جس کے لیے وہ پابند بھی ہونی چاہیے اور باقاعدہ ہر سال اینڈ کے اوپر جتنے بھی ٹینکی ہیں یا ان کے نظام ہیں یا بیک پہ جو بھی فلٹرز وغیرہ جو ورکنگ کر رہے ہیں اس کی حد تک چاہیے کہ اس کی صفائی کریں تاکہ عوام کو صاف پانی مل سکے. آئین اور قانون جو ہے پاکستان کا وہ ہر شخص کو یہ رائٹ دیتا ہے, ہر شخص کی یہ اس کا بیسک رائٹ ہے کہ ریاست جو ہے اس کو صاف پانی پرووائڈ کرے. ریاست چونکہ ماں ہوتی ہے یہ اسی کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے اب جو پانی آ رہا ہے عام لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے پیا جا سکے. اس سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں, مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں, لیکن ریاست اس معاملے میں ابھی تک کچھ نہیں کر پا رہی. جو لوگ اس حوالے سے ناکام ہیں, جو ذمہ داری پراپر ادا نہیں کر رہے, ریاست ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے. ناظرین, یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ان سے اب لاہور میں پینے کے پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو ذمہ دار ادارہ ہے واسا,
اس کی جانب سے بڑی خطیر رقم اب وصول کی جانا شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ممتاز، جو ایک تنظیم ہے فلاح عامہ کی، رفاع عامہ کی، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل، اس کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ۔ ہم ان سے جانتے ہیں اور ان سے اس پورے معاملے کے حوالے سے قانونی رائے لیتے ہیں۔ آپ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، اب یہ بتا دیجیے گا، یہ جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی سے وصول کر رہا ہے واسطہ، بڑی خطیر رقم وصول کر رہا ہے، اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے؟ بہت شکریہ ادریس صاحب۔ بنیادی طور پر پانی، معدنیات، جو زمین سے جتنی والی نکلنے والی چیزیں ہیں نا، وہ ڈاکٹرائن آف پبلک ٹرسٹ کہلاتا ہے۔ وہ حکومت وقت مالک ہوتی ہے اس کانٹیکس میں۔ واسا جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی سے بور کے اوپر پیسے لے رہی ہے۔ وہ بور کے اوپر پیسے لینا میں سمجھتا ہوں وہ اکٹھا لے کے، حالانکہ وہ پبلک کے ایڈوانٹیج کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ پانی پینے کے لیے گھروں پہ، ان میں کئی جگہ کمرشل استعمال ہو رہا ہے، کئی جگہ ریزیڈنشل استعمال ہو رہا ہے، تو وہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ وہ تو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جیب سے پیسے کیسے دیں گی؟ وہ تو عوام سے لیں گی، جب عوام سے لیں گی تو عوام سے اپنی مرضی سے وصول کریں گی۔ اصولی طور پر یہاں انہیں یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں سے، جو عام شہریوں سے پانی واسا چارج کرتی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بھی پانی اسی طرح ہی بل چارج ہونا چاہیے، کمرشل کے مطابق چارج ہونا چاہیے، عام لوگوں سے جو ہے وہ عام لوگوں کے مطابق چارج ہونا چاہیے، انڈسٹریل سے انڈسٹریل چارج ہونا چاہیے۔ جو یہ طریقہ کار طے نہیں کر پائے، نہ یہ واسا طے کر پایا ہے، اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نے اس معاملے میں وہ بھی مجبور ہے کہ ان کو ٹیوب ویل کی قطر کے مطابق، اس کے ڈایامیٹر کے مطابق پانی کا بل وصول کیا جا رہا ہے، اور وہاں بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹرائن آف پبلک انٹرسٹ کی بیس پر یہ جو حکومتی ادارہ ہے یہ وصول کر سکتا ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے جو رقم ہے پانی استعمال کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں یہ جو شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ بہت ہی زیادہ خطیر رقم وصول کی جا رہی ہے، تو اس کی قطعی طور پر قانون اجازت نہیں دیتا واسا کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایک رہائشی علاقہ ہے اسے رہائشی علاقے کے مطابق جو ہے وہ بل میں وہ تمام تر رقم اس سے وصول کی جائے، اس کے زائد یا بہت زیادہ رقم وصول کرنے کی واسا کو قطعی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پانی کی اہمیت ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ تک ہی رہے گی، کیونکہ زندگی کا وجود پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر ہم دنیا کی قدیم تہذیبوں کی بات کریں، جس میں مصری، یونانی، رومی، چینی یا ہمارے پاکستان کی قدیم تہذیب ہو، تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ تمام تر جو تہذیبیں تھیں یہ ابتدائی طور پر پانی کے ذخائر کے پاس آباد ہوئیں۔ اس کے بعد یہ پھلتی پھولتی گئیں اور عظیم ترین دنیا کی تاریخ کی یہ تہذیبیں کہلاتی ہیں، لیکن ان کی ابتدا پانی کے ذخائر کے پاس ہوئی۔ اور پانی کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر قدیم زمانے میں دیکھا جائے تو پانی کے حوالے سے جھگڑے ہوتے تھے، اور عرب قبائل میں بھی اس حوالے سے جو جھگڑے ہوتے تھے اس میں اگر کوئی باپ اس جھگڑے کی بنیاد پر جو جنگ و جدل ہوتا تھا اس میں اگر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ اپنی اولاد کو اس سلسلے میں وصیت کر کے جاتا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ پانی کے حوالے سے یہ قدیم زمانے میں جو ایک قتل و غارت کی جاتی تھی، جو لڑائی جھگڑا کیا جاتا تھا، یہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ آج مختلف گروہ تو آپس میں اس طرح سے پانی، پینے کے پانی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، لیکن مختلف ممالک کے درمیان یہ لڑائی جاری ہے۔ اگر ہم بات کریں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار ملک بھارت کی، تو بھارت کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ صرف پانی کی بنیاد پر ہی بہت سے اختلافات ہیں، اور یہ جو پانی ہے انتہائی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کا تقریباً 60% سے زائد صرف پانی پر مشتمل ہے، اور اس کے پورے جسم کو ضرورت ہے اور متواتر اور مسلسل ضرورت ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے پینے کے پانی کی۔ تو یہ پانی، ہم سمندروں کا پانی دیکھتے ہیں، گلیشیئرز کی شکل میں بہت زیادہ پانی جو ہے وہ منجمد ہے، وہ برف کی شکل میں موجود ہے، لیکن یہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو پینے کا پانی انتہائی نایاب اور کمیاب ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں انسان کے اپنے کردار کی، تو بہت زیادہ ذمہ داری انسان کے اپنے کردار کی آ جاتی ہے کہ جو زیر زمین پانی کو آلودہ کیا گیا، اس سلسلے میں جو فیکٹریز قائم ہیں، فیکٹریز جو ہے باقاعدہ قانونی طور پر جو پولیوٹڈ واٹر ہے اس کو ڈمپ نہیں کرتی، اس کو فلٹر نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی جو ہے بہت زیادہ آلودہ اور زہریلا ہو گیا ہے۔ مختلف بیماریاں بھی اس کی وجہ سے پھیلی ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بنیادی ترین حق ہے پینے کا پانی، کیا ان کو
فراہم کر سکی حکومت. آپ یہ بتا دیجیے گا کہ حکومت کی جانب سے آپ کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا کہتے ہیں, اس طرح کا کوئی پانی نہیں مہیا کیا جا رہا. پانی اتنا کہ گندا آ رہا ہے کہ سیوریج اور جو سی کیا کہتے ہیں پانی کی لائنز ہیں یہ بالکل اکٹھی ہیں, اور اس کے ساتھ بدبودار پانی بھی آتا ہے, جس کے ساتھ گندا پانی بھی آتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں کوئی کوکنگ وغیرہ نہیں کر سکتے اور بائی فلٹر سے پانی لے کے آتے ہیں. تو اگر حکومت کے یہ محکمے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شہریوں کو پینے کا پانی فراہم اس سلسلے میں کمپنیز بنائی جاتی ہیں, اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں, تو کیا واقعی آپ کو پینے کا صاف پانی گھر کی دہلیز پر فراہم نہیں کر رہی حکومت؟ سر یہ بالکل غلط بات ہے, جھوٹ ہے. کوئی اس طرح کے آفیسرز نہیں ہیں جو سے پانی صحیح مہیا کریں. ان کے پاس اگر ہم آفس بھی جاتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے اور یہ اچھی کیا کہتے ہیں گفتگو بھی نہیں کرتے, اور ان کا جو سا رد عمل ہے وہ بہت غلط قسم کا ہے. یہ کون سے افسران ہیں؟ واسا کے افسران ہیں؟ کون ہیں یہ افسران؟ ان کی نشاندہی کریں گے آپ؟ سر یہ واسا کے افسران ہیں, وسن پورہ میں ایس ڈی او ہیں, ایکسین ہیں. اگر ہمارے گلی کے سیوریج بھی کیا کہتے ہیں بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کمپلین لکھوانے کے لیے جاتے ہیں تو 2 مہینے کوئی کارآمد نہیں کی جاتی اس پہ, ٹھیک ہے, کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا. فون کرتے ہیں, فون اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں. اگر دوسری دفعہ کمپلین لے کے جاتے ہیں تو غلط ٹاکنگ یوز کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے اور انہوں نے بڑی سیدھی باتیں کر دی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کا جو محکمہ ہے, حکومت کے اس محکمے کے جو افسران ہیں جن کا یہ بنیادی ترین فرض ہے, جو کہ ان کا فرض منصبی ہے, ان کے منصب کے حوالے سے ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ عام شہریوں کو ریلیف فراہم کریں. ان کے بارے میں یہ ہمارے ساتھ ایک مقامی شہری موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ بارہا جاتے ہیں واسا کے عملے کے پاس, لیکن واسا کے یہ جو ایس ڈی اوز ہیں, جو اس کے ایکسین ہیں, جو مختلف افسران ہیں, ان کی جانب سے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے حوالے سے ان شہریوں کو بالکل بھی کوئی بھی ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا. بارہا ان کو درخواستیں دی اور ان کی جانب سے جو ہے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا یا ان کے ساتھ ایک غیر اخلاقی قسم کی زبان جو ہے وہ بھی استعمال کرنے کا جو ہے الزام عائد کیا گیا ہے اس شہری کی جانب سے. اس سلسلے میں حکومتی محکمے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ شہریوں کی جو رائے ہے, یہ پبلک کی آواز ہے, یہ زبان خلق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نکارہ خدا ہے. ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ پینے کا صاف پانی فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ہے یا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے؟ یہ پینے کا صاف پانی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہ ہم سے باقاعدہ اس کا بل لیتی ہے. بل کے جو پہلے بل آتا تھا اس سے آپ ڈبل پانی کا ریٹ لے رہے ہیں, لیکن پانی ہمیں بازار سے خریدنا پڑتا ہے. 70 روپے کے ہم گیلن لے کر آتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اگر یہ پانی پئیں جو گندا پانی ہے تو وہ پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہے, آدمی بیمار ہو جاتا ہے, بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح واسا کا جو کام ہے وہ صاف پانی مہیا کرنا بھی ہے اور سیوریج کا نظام بھی واسا کے پاس ہے. دونوں کا ایک ہی ایم ڈی ہے, لیکن یہ دیکھا گیا کہ یہ جو سیوریج کا نظام ہے یہ بھی اتنا بسیدہ ہو چکا ہے کہ اس کی جو پائپ لائنیں وہ پھٹ چکی ہیں اور پانی میں وہ مکس ہو جاتی ہیں, اور اکثر سیوریج کے نظام کے ساتھ ان کی لائنیں ملی ہوئی ہیں. تو سیوریج کے نظام میں آئے دن گٹر وغیرہ بند ہو جاتے ہیں اور یہاں گلی میں پانی گزرنے میں مشکل ہوتی ہے, اور ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ ہمیں چھینٹیں راستے میں پڑ جاتی ہیں. اس لیے اس کو میں خود چونگ نہاندہ ایکسین صاحب سے بھی مل کر آتا ہوں اور ایس ڈی او صاحب سے بھی ملا. وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے بندے آ رہے ہیں, لیکن وہ 3-4 دن نہیں آتے. اگر آ کر ٹھیک کر جاتے ہیں تو دوسرے دن ہی پھر وہ سیوریج کا نظام خراب ہو جاتا ہے. پانی بھی ابھی تک جو ہے نا وہ اسی طرح گندا آ رہا ہے. ہم 7-8 سال سے نا بازار سے خرید کر پانی استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پینے کا پانی ہے, اس پانی کی جو پائپ لائن ہیں یہ سیوریج کے پانی کے ساتھ مل گئے ہیں, اور سیوریج کا پانی ناظرین آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس کے بارے میں حکومتی محکموں کی رپورٹس یہ ہیں کہ یہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے, زہریلے اس میں مواد ہوتے ہیں, مختلف بیماریاں پھیلانے کا یہ باعث بنتا ہے. اور اگر یہ دونوں پائپ لائنز آپس میں مل جائیں گی تو یہ زہریلا پانی جب پینے کا پانی کے ساتھ مکس ہو کر آئے گا تو شاید ہم بالواسطہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو حکومتی محکمہ ہے یہ اس پینے کے پانی کے حوالے سے بیماریاں بانٹ رہا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پانی ہے جو کہ حکومتی محکمے واسا کی جانب سے
عام شہریوں کو یہ فراہم کیا جا رہا ہے پینے کے حوالے سے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی زیادہ مٹی ہے, اور یہ پانی شاید تصور کرنے کا جو واسا کے اپنے اہلکار ہیں, جو ایس ڈی اوز ہیں, جو ایکسین ہیں, وہ شاید وہ اس کو ہاتھ دھونا اس سے پسند نہ کریں, اس کو استعمال کرنے سے شاید وہ اجتناب کریں, اور یہی وہ پانی ہے جو کہ شہریوں کو فراہم کیا جا رہا ہے واسا کی جانب سے. ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واسا یا حکومتی محکمے کیا اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومتی محکمے جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے ریلیف فراہم کرنے میں کامیاب رہے ہیں, کیا آپ کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں. ہمارے ہاتھ صاحب نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ان کا سلوگن تھا کہ میں اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کروں گا. یہ دعوے کرتے رہے, ہم ان کے دھرنوں کے دوران باتیں سنتے رہے. آتے ان کا کارنامہ تھا, انہوں نے جو بلدیاتی ادارے سارے ختم کر دیے. اب ہمیں تو شکایت کرنے کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے, ہم جائے صاحب پہ جو جتنے دفاتر وغیرہ تھے, ناظم بیٹھتے تھے, کونسلر ہمارے ہمسائے ہیں ساتھ بیٹھتے تھے, بات سنی جاتی تھی. اب تو جدہ ہی نہیں ہے صاحب پہ جائیں. یہ ہاں صاحب تو سوچنا چاہیے, اتنے دعوے کیے ہیں تو کم از کم ایک بات تو سچی صاحب کر دیں. ہم تو جانے انجانے میں ان کی سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, جتنا دانستہ بھی ان کو موقع نہیں ملا, چلو چانس دے, ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے, ہو سکتا ہے تو عام آدمی کے یعنی مسائل تبدیل ہو جائیں. ہم نے تو جانے انجانے میں کی, ہم اسے اللہ سے معافی بھی مانتے ہیں کہ ہم سے ایسی غلطی ہوگی تو اللہ میں معاف فرمائے. لہٰذا ان کو کچھ کرنا چاہیے. عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ پتہ نہیں کتنی دیر سے یہ سیوریج کا نظام بچھا ہوا ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد کتنے سال پرانی چیز ہے. تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرے دن گٹر بند ہوتے ہیں, پانی وہی مس ہو گئے, اپنا پانی میں وہی ہمیں ڈبل ملتا ہے, بدبودار پانی. واقعی حقیقت میں نہ اسے ہانیاں بتا سکتے ہیں. پانی فلٹر سے ہی لانا پڑتا ہے. جو لوگ ماشاءاللہ بااختیار ہیں تھوڑے بہت, وہ اپنے طور پہ فلاحی کام کرتے ہیں فلٹر سے, تو عام آدمی تو ان سے پانی مل جاتا ہے جو رقم دے کے نہیں خرید سکتے. ورنہ یہ گورنمنٹ تو کسی معاملے میں ہی کچھ نہیں کر سکی, بالکل ناکام گورنمنٹ ہے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب وہ تو نظر ہی نہیں آتے, ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو وزیر اعلیٰ بھی ہے اس ملک میں, پنجاب میں, تو باقی اللہ ان کو ہدایت دے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہ ایک شہری موجود تھے اور انہوں نے ایک بڑے اہم ترین جو ہے ایشو کی طرف انہوں نے نشاندہی کی بلدیاتی اداروں کے بارے میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی محکمے جب قائم تھے, بلدیاتی نمائندے موجود تھے, بلدیاتی ادارے موجود تھے, اس سلسلے میں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے بلدیاتی نمائندوں کے پاس جاتے تھے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ ان کو درخواست کرتے تھے اور ان کے مسائل حل ہوتے تھے. موجودہ حکومت میں بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا. یہ مقامی یہ جو ہمارے ساتھ شہری موجود تھے ان کی جانب سے الزام عائد کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلدیاتی محکموں کی غیر موجودگی میں یہ جو افسران ہیں حکومتی محکموں کے, جس میں واسا بھی شامل ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن جو اتھارٹی ہے پنجاب کی, اس کے افسران انتہائی جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں عوام کے ساتھ. اور اس سلسلے میں اگر شہریوں کی جانب سے ان کے پاس شکایات لی جاتی ہیں, شکایات کا ان کے پاس انبار لگ جاتا ہے, اس کے باوجود ان کو ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں جو واسا کی جانب سے پانی پینے کا پانی جو فراہم کیا جا رہا ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کی زندگی کو آسان کرے, ان میں مختلف بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہا ہے. پینے کا صاف پانی ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ حکومت کا فرض ہے اس کو فراہم کرنا. اس کے بارے میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے, ہمارا قانون کیا کہتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اعجاز احمد آوان ایڈوکیٹ. ہم ان سے جانتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. اعجاز احمد آوان صاحب, آپ یہ بتا دیجیے گا کس کی ذمہ داری ہے یہ صاف پینے کا پانی فراہم کرنا عام شہریوں کو ہر قسم کے حالات میں؟ پہلے تو پانی نہیں اتنا ہے ہی نہیں ان کے پاس, پھر سپلائی جو ہے اس کی وہ جہاں سے دیتے ہیں وہ لیول نیچے ہونا چاہیے, وہاں سے نہیں ہے. اس کے بعد پھر جن پائپ لائنز کے ذریعے آتا ہے سیوریج لائنز کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. یہ ہم زندہ کس طرح ہیں؟ اور پھر ہمارے اپنے گھر جو ہیں, ہم نے ٹینکیاں بنوائی ہیں, آپ نے کبھی کانسیپٹ سنا؟ غریب لوگ ہیں جو کھاتے پیتے وہ بھی نہیں صاف کراتے. آپ چیک کر لیجیے گا, میرے کہا ہائی کورٹ کی جب 150 سال پہلے ٹینکی صاف ہوئی ہوگی جہاں سے ہم پانی پیتے. آپ وضو کرتے ہیں, آپ ناک میں ڈالتے ہیں, کان میں پھیرتے ہیں, آپ فلٹر کوئی وہ جو پانی آتا ہے اسے نہاتے ہوئے ٹوتھ برش کرتے ہیں, پانی منہ میں جاتا ہے. پانی کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو جو آپ کہتے ہیں جنگ ہونی ہے پانی میں, چلو زراعت کے لیے کہتے ہیں, مگر پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اس از ایبسولوٹلی گورنمنٹس رسپانسبلٹی, مگر یہاں پہ کوئی پشت نہیں ہے. وہ ایک گورنمنٹ والے تھے, میں نام نہیں لیتا ان کا, انہوں نے ایک کمپنی بنا دی کوئی. اب کمپنی کے اوپر وہ آ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے. رزلٹ کیا ہے؟
جو جیسا بھی قانون ہے اگر امپلیمنٹ کر دیں اور بندے ذمہ داری سے کر لیں ان کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جب یہ کرنا نہیں چاہتے تو پھر ایسا ہی حال ہے جیسے ہم لوگ رہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اعجاز احمد اوان ایڈوکیٹ، جن کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ عام شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرے، اور اس حوالے سے حکومت کو پابند کرتا ہے یہ صاف پانی پینے کے پانی کی فراہمی کے حوالے سے آئین پاکستان کہ عام شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق جن میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی لازمی طور پر شامل ہے وہ ان کو گھر کی دہلیز پر فراہم کیا جائے. ناظرین، جب ہم نے بات کی عام لوگوں سے، جب ہم نے بات کی پبلک سے، جب ہم نے سننے کی کوشش کی زبان خلق کو، تو شکایات کے انبار لگا دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر، اور یہ شہریوں کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا، حکومت ان کو پینے کا صاف پانی فراہم نہیں کر رہی. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جمشید اقبال چیمہ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو آگاہ کرتے ہیں عوام کے تحفظات سے. چیمہ صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا، شہری یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جانب سے ان کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے گئے. آپ کیا اس کے جواب میں کہیں کہ کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ شہری یہ کہتے ہیں کہ ان کو گھروں میں جو پانی فراہم کیا جا رہا ہے وہ انتہائی وہ بدبودار ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں 2-3 بڑے سیریس ایشوز ہیں لاہور میں اسپیشلی پانی کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ ہر سال تقریباً 15 فٹ پانی گہرا ہوتا جا رہا ہے، مطلب ریچارج نہیں ہے، اور 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی، 1 کروڑ 25 لاکھ کی آبادی، ریچارج نہیں ہے. پانی جب پمپ ہو رہا ہے 1 کروڑ 25 لاکھ کی آبادی کے لیے، تو شہری پانی کی مقدار بہت زیادہ، یا انڈسٹریل ہب ہے، پھر مطلب آپ کہہ لیں کہ گھر ہیں 20 لاکھ کے لگ بھگ 25 لاکھ گھر ہیں، تو پانی جو پمپ آؤٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہے. جتنا پانی کم ہوتا جاتا ہے نیچے، اتنا پانی آپ کہہ لیں کہ اس میں جو آرسینک کی مقدار ہے بڑھ جاتی ہے. یہ ایک ایشو آپ کہہ لیں کہ یاد ہوگا آپ کو 2003 میں شروع ہوا تھا. یہ شام کے بٹیاں اور یہ مانگا منڈی کے آس پاس سندر یہ سارے علاقے میں کہ جو پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت جب سارا سروے ہوا تو پتہ چلا کہ آرسینک کی مقدار بڑھ جائے. لاہور میں آپ کہہ لیں کہ اوورآل اس کے بعد اس سال کو آلموسٹ کوئی 19 سال ہو گئے. 19 سالوں میں کم از کم پانی کو 100 فٹ اور نیچے چلا گیا. اب جو پمپ ہیں، پمپ پہلے آپ کہہ لیں 15-16 گھنٹے چلتے تھے، اب 12 گھنٹے سے زیادہ چلانا ان کو ممکن نہیں رہا. بیسیکلی یہاں پہ ایک بار ارلی اسٹڈی ہوئی تھی جائکا کی. تو جائکا نے کہا تھا کہ یہ جو لاہور ہے یہ بیسیکلی بنا 45 لاکھ کی آبادی کی. اس کا سیوریج سسٹم جو ہے اس کی کیپیسٹی 45 لاکھ کی آبادی کی. تو 45 لاکھ کی آبادی کے لیے جو سیوریج سسٹم تھا وہ آبادی ہو گئی آپ کہہ لیں کہ 1 کروڑ 25 لاکھ، اور اس کی کیپیسٹی جو سیوریج سسٹم کی وہ ہوئی ہے. لہٰذا یہاں کو بڑی انویسٹمنٹ کریں. تو شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ کہہ لیں جو پہلا دور تھا 2008 والا، اس وقت اسٹڈی ہوئی تو انہوں نے وہ پریفر کر لیا، کیا نام ہے اس کو، میٹرو بس کو کر لیا، اور جائکا کو جو 35 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 35 ارب کا پروجیکٹ نہیں لگ سکا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد فردر چیز صورتحال جو ہے وہ زیادہ ایگریویٹ ہو گئی. اب حالات ڈیفینیٹلی آپ کہہ لیں کہ مسلسل بد سے بدتر ہوتے گئے. اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم یہ جو راوی ریور پروجیکٹ ہے، راوی ریور پروجیکٹ کا بیسک جو مقصد ہے کہ یہ جو آپ کہہ لیں مطلب سائفن سے آنورڈ، لاہور کے جو سائفن ہے راوی کا، راوی سے سائفن سے آنورڈ یہ نیچے مانگا تک، یہ تقریباً بنے گا کوئی 40-45 کلومیٹر کا ایریا. اس 45 کلومیٹر کے ایریے کو آپ جھیل بنا دیں. مطلب یہاں راوی میں جتنا پانی جائے وہ آپ کا مطلب فلٹر ہو کے جائے، ری پروسیس ہو کے جائے. پروسیس ہونے کے بعد جو صاف پانی جو ہے وہ صاف پانی جو یہاں کھڑا رہے. تو اب 45 کلومیٹر کے ایریے میں پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب پھر ریچارج آپ کا فیوچر میں کمپلیٹ ہوگا. تو سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ جو فیوچر جو اس شہر کی سسٹینیبلٹی ہے، اس شہر کی جو سروائیول ہے وہ اس پروجیکٹ پہ ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ پانی ریچارج ہو. دوسرا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ پانی جتنی بارش ہوتی تھی لاہور میں، بارش اگر جن شہروں میں زیادہ ہوتی ہے ان میں لاہور از ون آف دیم. پاکستان کے خطے میں شکر گڑھ از دا ٹاپ، لاہور از آلسو مطلب جو بڑی شہر والا بارش ہے، بڑی بارش والا شہر ہے. تو یہاں پہ پانی بڑی مطلب ود ان فیو آورس شہر ڈوبتا تھا، اور ود ان فیو آور ہی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی مطلب آپ کہہ لیں اگلے 2 دن میں خالی ہو جاتا تھا. جب بھی یہاں بڑی بارش ہوتی ہے شہر ڈوب جاتا ہے، کیپیسٹی تھوڑی ہے.
सो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए हैं जो पानी कलेक्ट कर रहे हैं। पानी कलेक्ट करना आप कह लें कि वो कैपेसिटी आलमोस्ट तकरीबन मतलब कम से कम को 1 करोड़ गैलन के लगभग बारिश का पानी जो कलेक्शन की हमने बनाई कैपेसिटी। अब जब बारिश होगी तो पानी सीवरेज में नहीं जाएगा। जब सीवरेज में नहीं जाएगा, सीवरेज का प्रेशर नहीं है, जो लाहौर के डूबने का शहर था, खतरा था, इसे कहते हैं मतलब स्काई बस्ट, कि जब बड़ी बारिश होती है तो स्काई बस्ट मतलब आप कह लें कि बड़ी बारिश हो तो जिस तरह बम्बे में हुई, शहर सारा बम्बे डूब गया, उस तरह उससे आधी बारिश भी तो लाहौर के डूबने का बिल्कुल 100% यकीन था कि इस तरह होगा। लिहाजा उसका तरीक़ाकार यही है कि जी आप कह लें यहाँ पर टैंक बनाए गए, टैंकों में पानी जाएगा और जो टैंकों का पानी है वो आप हार्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल करें। इस शहर में तकरीबन इस वक्त 70 लाख पौधे कम हैं। 70 लाख जो पौधे कम हैं तो मुस्लिम लीग नून ने 10 सालों में जितने पौधे लगाए, पहले 2 साल में हमने उससे ज़्यादा पौधे लगा लिए और उनको जो पानी है वो ये कलेक्टेड वाटर है वो हम देंगे। मतलब वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, आपकी लाहौर की हार्टिकल्चर के लिए वो पानी इस्तेमाल होगा। सो ये 2 बेसिकली आप कह लें कि एक लाहौर का पानी ज़ाया ना हो, दूसरा लाहौर का जो सीवरेज सिस्टम है उसकी ओवर कैपेसिटी ना हो, और तीसरी बात ये कि अंडरग्राउंड पानी जो है वो रिचार्ज हो। ये आप कह लें परमानेंट नोयत के लॉन्ग टर्म बेसिस पे 3 बड़े प्रोजेक्ट हमने यहाँ लगाए हैं। बाकी आप कह लें कि जितनी लाइनें हैं जितनी बदल सकते हैं, जब हम आए थे तो वासा तकरीबन 7 अरब के चेक डिसाइनर पड़े थे वासा के। जिस डिपार्टमेंट ने लाहौर को पानी देना था उसके 7 अरब रुपए के जब चेक डिसाइनर हैं तो मतलब आप कह लें उसके पास फंड्स नहीं थे, तो हमने पूरे पहले 1.5 साल बड़ी मेहनत की कि हम आप कह लें कि रिपेयर का काम ज़्यादा करें, न्यू लाइनों के बजाय जिसमें पैसे थोड़े लगते हैं रिपेयर का ज़्यादा काम करें। तो आलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई ऐसा काम अब बड़ा थोड़ा होगा कि जो हमें मेंशन किया गया और हमने ना किया हो रिगार्डिंग द लाइंस। सो मतलब हमने ये जो ना जितनी लाइनें बदल सकते हैं, जितनी लाइनें इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कहते हैं ना तफन वाला पानी जब भी आप कह लें कि आपकी सीवरेज अपना फ्रेश वाटर सप्लाई की लाइनें खाली होंगी और सीवरेज की पानी नाल चल रहा होगा तो वो मतलब आप कह लें पानी मिक्स होता है। सो वो लाइनों का अलहदा करना, दूर करना और उनको इम्प्रूव करना उनके सिस्टम को, उसमें वो हम कर रहे हैं। लिहाजा ये शिकायत बड़ी पुरानी है लेकिन कम हुई है पहले से बड़ी वाज़ेह तौर पर कम हुई है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर उसके काबू नहीं पाया जा सका। फंड्स भी कम थे और काम बड़ा अपहिल टास्क है, ये कंप्लीट नहीं हो सका। सो मैं समझता हूँ कि हमारे टेन्योर ख़त्म होने तक इंशाल्लाह हम इसे काफ़ी हद तक क्लोज़ कर लेंगे और जो लॉन्ग टर्म नोयत के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स जब ऑन ग्राउंड आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हमने उनकी नस्लों के लिए काम किया है, ना कि ये कि एक शॉर्ट टर्म मतलब ये सब दिखावा कि देखें मतलब आप कह लें कि शहरी सहूलतों में पहली बात साफ़ पानी का आना और गंदे पानी का निकलना। शहरी सहूलतों में पहली 2 सहूलतें, ये पहली सहूलत ये है जो इंसानों का बेसिक हक़ है वो साफ़ हवा और साफ़ पानी, तीसरा है रोटी, चौथा जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। ये सो अगर यहाँ पे 70 लाख पौधा कम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साफ़ हवा नहीं दी गई। अगर यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है लाइनों में तो इसका मतलब है वो बेसिक राइट किए गए। और जिस तरह यहाँ पे आप कह लें फैक्ट्रियों से धुआं निकलता था, एक अनअप्रूव्ड फ्यूल जलाया जाता था, MNAs MPs उसके बाकायदा फैक्ट्रियों से पैसे लेते थे, चलने देते थे, एनवायरनमेंट वाले उनको बंद नहीं करते थे, वो सील होती दोबारा खुलवा देते थे। सो ये चीज़ें हमने सारी ठीक की हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं। शहर में अभी तक बहसें हैं, कुछ लोग आप कह लें कि लोग भी इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट मुलाजमीन भी इन्वॉल्व हैं। सारे इसरार के बावजूद कहीं ना कहीं दोबारा वापस आती हैं। लाइनों में इम्प्रूवमेंट होने वाली है डेफिनेटली। और ये लॉन्ग टर्म नोयत के प्रोजेक्ट हैं, रावी रिवर वाला प्रोजेक्ट जो है इसमें भी टाइम लगेगा। फ़िल्टर जो हैं फर्दर लगने की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। सो अगर हम कहें कि जी बिल्कुल हर चीज़ ठीक हो गई है तो नहीं, अगर हम कहें कि काम नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, काम हुआ है और काम होने वाला डेफिनेटली मौजूद है। लिहाजा वो काम हम करेंगे। और ये जो बेसिक है कि जी खुराक जिसे कहते हैं, पानी इज़ पार्ट ऑफ द खुराक, पानी हिस्सा है खुराक का। सो जिसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी ऑफ मीठा और साफ़ पानी ये शामिल होती है।
صاف پانی، سیف پانی شامل ہوتا ہے اس میں. لہٰذا جب ہم فوڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں، رات بھی عمران خان جو بات کر رہے تھے جب وہ لانچ کیا تو وہ آپ کہہ لیں کہ کسانوں کی بات کر رہے تھے، فوڈ سیکورٹی کی بات کر رہے تھے، تو اس میں اس جو پروجیکٹ آ رہا ہے آگے، بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے، یہ اس کا حصہ ہوگا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جمشید اقبال چیمہ. چیمہ صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے اور اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ چونکہ پنجاب میں پہلی بار تحریک انصاف کی یہ حکومت بنی ہے، اس سے پہلے جو ماضی کے حکمران تھے ان کی جانب سے کاسمیٹک جو پروجیکٹس تھے وہ زیادہ بنائے جاتے تھے. اس حوالے سے انہوں نے واسا کی کارکردگی کے بارے میں بتایا کہ واسا کے مالی حالات جو ہیں وہ انتہائی برے تھے، اور اس حوالے سے اور موجودہ اس وقت بھی جو پنجاب کی مالی حیثیت ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بہت سے ایسے محکمے ہیں جن کو ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیے جاتے. تو اس حوالے سے جمشید اقبال چیمہ کا یہ کہنا تھا کہ جو تحریک انصاف کی پنجاب حکومت ہے اس حوالے سے وہ دور رس اقدامات کر رہی ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ جو پائپ لائنز ہیں پانی کی ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے مرمت پر جو ہے وہ زور دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے جو مستقبل کے حوالے سے جو دور رس اقدامات کے حوالے سے انہوں نے جو وزیر اعظم عمران خان کے منصوبے کی بات کی ہے، ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، کہ اس کے تحت جو ہے ایک جھیل بنائی جائے گی بہت بڑی، اور اس کے تحت جو ہے صاف پانی کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی، اور جو زیر زمین پانی ہے اس کا جو تناسب ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور پولیوٹڈ واٹر میں بھی کمی آئے گی. ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی عام شہریوں کو حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے پینے کے پانی کے حوالے سے. اس سلسلے میں یہ آج انکشاف ہوا اور شہریوں کی جانب سے بھی یہ الزامات عائد کیے گئے کہ پینے کا صاف پانی جو کہ پینے کے قابل ہو وہ ان کو فراہم نہیں کیا جا رہا ان کے گھروں میں. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نشاندہی کی پبلک نے، خلق نے، عام لوگوں نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ جو حکومتی نصب شدہ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں وہاں پر بھی پانی صاف نہیں ہے، بلکہ آلودہ پانی ہی ان کو پینے کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے، اور یہ جو پانی ہے مختلف قسم کی بیماریاں بھی بانٹ رہا ہے. اور قانونی ماہرین سے بھی بات کی جن کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پابند ہے کہ عام شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرے. ریاست جو کہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور جس طرح سے ایک ماں اپنی اولاد کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح سے ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہریوں کو پینے کا صاف پانی جو کہ ان میں زندگی کو تقویت دے، نہ کہ ان میں مختلف بیماریاں بانٹے، وہ فراہم کرنا چاہیے. عام شہریوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے حکومتی محکمے واسا اور دیگر محکموں پر کہ یہ جو حکام ہیں واسا اور دیگر محکموں کے، یہ بالکل بھی ان کی شکایات پر کان نہیں دھرتے، اور اس سلسلے میں جب ان کو بار بار جو ہے درخواستیں دی جاتی ہیں پانی کی فراہمی کے حوالے سے، تو انتہائی غیر اخلاقی زبان استعمال کرتے ہیں. تو شاید یہ شیوا نہیں ہے ان حکومتی شخصیات یا حکومتی محکموں سے تعلق رکھنے والے ان افسران کا، کیونکہ یہ سرکاری یا انتظامی عہدوں پر فائز جتنے بھی افسران ہیں ان کا یہ فرض ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرے، اور اگر وہ عام شہریوں کو ریلیف فراہم کریں گے، ان کی شکایات کا ازالہ کریں گے، تبھی شاید وہ ایمانداری سے اپنے تمام تر فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہوں گے. آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی پینے کے صاف پانی کے حوالے سے. آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے، اس کے بارے میں ہم عام شہریوں سے بات کریں گے، حکومتی ایوانوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے.